बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। और हम गुज़िश्ता कई दिनों से क्रिकेट के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको तो इल्म है कि क्रिकेट का आलमी मेला जूदू नजदीक आ रहा है। शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा भी बढ़ता चला जा रहा है और लोगों की नजरें अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर मरकूज हैं। खासतौर पर 15 फरवरी का दिन बड़ी अहमियत का हामिल दिन है, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में खेलेगा। इस वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने तकरीबन 2.5 माह से ज्यादा तवील दौरा किया मुत्तहिदा अरब अमारात का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज, T20 सीरीज, टेस्ट सीरीज और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे, T20 और टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने खेली। इस सीरीज में इस पूरे दौरे में एक खिलाड़ी के जिसको के कैटेगरी नहीं दी गई थी, पहले बी कैटेगरी में रखा गया, फिर ए कैटेगरी दी गई, उसने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो इस मुल्क के सब जिलाली परचम की सरबलंदी के लिए पूरे जोश, जज्बे और डिटर्मिनेशन के साथ कारनामे सरअंजाम देने की पूरी अहलियत रखता है। आप समझ गए होंगे हमारी मुराद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, स्टार बैट्समैन यूनुस खान से है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। यूनुस खान अभी इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा सेंचुरियों का आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ा और यूनुस खान ने जिस तरह की कारकर्दगी पेश की, हर शख्स उसे बड़ी कद्र की निगाह से देख रहा है। फिर वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ अबू धाबी के वनडे में इन्होंने सेंचुरी स्कोर की। बहुत सारी बातें करेंगे हम यूनुस खान से, आज हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम आपको जब आप मुत्तहिदा अरब अमारात में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, टेलीफोन लाइन पर लेते थे, तो एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स ने कहा कि आप यूनुस खान को बुलाएं, उनसे गुफ्तगू करें। बिल्कुल इकबाल भाई, खैर आपसे राब्ते में तो थे और बात भी हो रही थी चैनल पे, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो आपने ऑर्गेनाइज किया और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये बताएं, मर्दान से पाकिस्तान क्रिकेट का सफर, यूनुस खान अगर पीछे की तरफ जाए, फ्लैशबैक में देखे, कैसे देखते हैं? मुझे तो वो वक्त भी याद है जब आप ट्रायल देने गए, ट्राउजर आपका कलर था, लोगों ने कहा कि ये येलो ट्राउजर था, लोगों ने कहा ये कहां से पहन के आ गया, ये कहां से क्रिकेटर बनेगा, वो सफर। और फिर 2000 में पिंडी में आपने डेब्यू किया, पहली इनिंग्स में इतने कामयाब नहीं रहे, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ। इस 14-15 बरस के सफर को यूनुस खान कैसे देखते हैं? बिल्कुल इकबाल भाई, मेरे ख्याल से 14-15 साल तो इंटरनेशनल के हो गए, उसके बाद अगर आप मेरे ख्याल से 10 से 12-15 साल और है, तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो अगर आज मैं 37 साल का हूँ तो उसमें आप कह सकते हैं कि 27-28 साल जो है वो स्ट्रगल के हो सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि मैं जब भी मैं क्रिकेट खेली मेरे को कभी चीज़ें आसान नहीं रही, क्योंकि जब मैं मर्दान में था तो मुझे पेशावर खेलने जाना होता था, जब मैं यहाँ कराची में तो स्टील टाउन में, तो वहाँ से मुझे मलिर आना पड़ता था, मलिर से फिर मुझे नाज़ाबाद जाना पड़ता था। तो वो जो एक आप कह सकते हैं कि चीज़ें कभी भी स्मूथ नहीं रही और इजी नहीं थी। और मेरे ख्याल से यही वो वजह थी मेरे कि मुझे हमेशा चैलेंजेस सामने आए और शुरू से ही कि मुझे याद है कि अगर मैं एक बस चलती थी उस वक्त, वो लाल और वो ब्लू कलर की बस होती थी, तो उसमें वहाँ से मैं टाउनशिप से मैं बैठना ऑल दी वे जाकर 1.5 घंटे 1.25 घंटे में मुझे ग्राउंड पहुँचता। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें मुश्किल नहीं थी, तो इसी वजह से जो है रोज़ाना का चैलेंज था, तो रोज़ाना का चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया और उसी में जो है अल्लाह ताला ने इतना कह सकते हैं कि आपको मजबूत बनाया कि जब भी अल्लाह ने कभी टेस्टिंग टाइम लाया तो उससे जो है ना अल्लाह के करम से निकल आए। आपके वालिद मरहूम ने, आपके भाइयों ने भी तो आपको बड़ा सपोर्ट किया, आपके तो भाई खुद भी क्रिकेट खेलते थे, इसी वजह से आप क्रिकेट की तरफ इंक्लाइंड हुए? बिल्कुल, देखें जब जिस तरह शरीफ भाई खेलते थे, इवन अयूब भाई जो बड़े भाई हैं मेरे, वो हॉकी के प्लेयर थे लेकिन वो विकेट कीपिंग करते थे, तो वो खुद भी खेलते थे। फिर शरीफ भाई खेलते थे, शमशाद भी खेलते थे, फरमान खेलते थे, मुझसे इवन सईद जो है मुझसे बड़ा वो भी खेलता था। तो इन सबको जो है ना एक आप कह सकते हैं कि सपोर्ट थी घर की, अब्बू की बड़ी सपोर्ट थी। यूसुफ खान साहब, अब्बू ने कभी मना नहीं किया कि यार खेलना चाहो, कहते जी पढ़ो भी अपना और खेलते भी रहो, लेकिन कोशिश ये करो कि जहाँ भी जाओ तो एक इम्पैक्ट होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी का, कि पता चले कि जी आप जो है ना ये यूसुफ साहब की फैमिली है। तो बड़ी रिस्पेक्ट थी हमारे। अगर आप किसी से भी पूछेंगे हमारे मुतालिक, हमारी फैमिली के मुतालिक, जो लोग हमें पहले से जानते हैं, तो वो बहुत कदर की निगाह से हमारे सारे फैमिली को देखते हैं। आपने सोचा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड और आपका 53 का एवरेज, 28 सेंचुरियां, 96 टेस्ट मैचेस, और यूनुस खान बीच में आया, ड्रॉप भी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही? कभी सोचा था कि अल्लाह ताला इतनी इज्जत देगा?
بال یقین کریں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں سب سے زیادہ سینچری بنانے والا پلیئر ہوں گا پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں. کبھی بھی نہیں سوچا تھا, یا یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں T20 میں, کیونکہ اگر میری کرکٹ دیکھیں تو مجھے ہمارے اس میں الفاظ میں, پاکستان کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ بہت سلو کھیلتے ہیں, بہت ٹک ٹک کھیلتے ہیں. تو کبھی ایسا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کبھی T20 کا اگر وننگ کوئی کپ ہوگا, بڑا میجر ایونٹ ہوگا, اس میں میں سب سے پہلے میں اپنی پرفارمنس کر پاؤں گا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے جیتوں گا. اور پھر اللہ نے جس طرح 57-58 کی ایوریج سے وہ ٹورنامنٹ مجھے کھلایا, تو کبھی بھی ذہن میں نہیں تھا, کبھی بھی یقین کرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کچھ ایسا کر سکوں. ہاں ذہن میں یہ ضرور تھا کہ جب میں ارلی اسٹیج تھی کیریئر کی, کہ اگر میں فوکس رہا اور جو چیزیں میں نے اپنے سیلف سے میں نے وعدے کیے تھے کہ بھائی میں نے اگر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے تو میں نے یہ چیز نہیں کرنی, یہ چیز نہیں کرنی, یہ چیز نہیں کرنی, تو آج بھی میں اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ سڈنلی اگر میں کبھی مجھ سے کہ انسان ہوں, کبھی اگر میں کمزور پڑ جاتا ہوں کسی بھی لمحے میں, تو میں سڈنلی بیک جاتا ہوں. میں سوچا کہ 2001 میں جو میں نے اپنے آپ سے جو پرومسز کیے تھے کہ میں نے یہ چیزوں پہ نہیں جانا, میں نے جی, تو سڈنلی میں جاتا ہوں, میں وہاں جا کے آنکھیں بند کرتا ہوں, تو مجھے وہ یاد, وہ وعدے جو میں نے اپنے سیلف سے کیے ہوتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے. میں پھر دوبارہ اس چیز کو چھوڑ, کمزور لمحے سے میں سڈنلی میں باہر نکل آتا ہوں, میں اپنے کو اسٹرانگ کرتا ہوں اور پھر میں آگے چل پڑتا ہوں. کون سی چیزیں تھیں وہ؟ یہ بالکل دیکھیں, سب سے پہلے میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ بھائی میں کبھی غرور نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ جی اگر میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں, کلبنگ ہے, لڑکیاں ہیں اور عیاشی, بہت سارے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ بڑا مشکل ہوتا ہے جب جیب میں پیسے بھی ہو, نام بھی ہو, فیم بھی ہو, اور پھر دوسری بات یہ کہ جب لوگ بھی آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, ٹھیک ہے کہ وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہم بھی اسٹار ہوتے ہیں, وہ بہت سے لوگ ہمارے پیچھے آتے ہیں. تو اس ٹائم پہ میں نے, جب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں PC ہوٹل میں, راشد بھائی آئے میرے پاس, ان دنوں میں راشد بھائی اتفاق سے ٹیم میں نہیں تھے, وہ جو ایک آدھا سال تھا کہ اس کے بعد 2002-2003 میں واپس آ گئے تھے راشد بھائی. تو وہ جب آئے, میں لابی میں آیا, PC کراچی میں لابی میں, تو میں شلوار قمیض پہن کے آیا نیچے. تو جب میں نیچے آیا تو مجھے کچھ لوگوں نے پہچانا, کچھ نہیں پہچانا. تو راشد بھائی نے مجھے دیکھا کہ یار شلوار قمیض سب تو پہننا چھوڑ دو. تو میں نے کہا یار راشد بھائی اچھا ہے, لوگ پہچانتے نہیں ہیں, آتا ہوں لابی میں غائب ہو جاتا ہوں. تو یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے شروع سے میں نے سوچا کہ میں یہ جو 2-4 چیزیں سے دور رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے, کیونکہ اگر مجھے پتا ہے کہ اللہ نے اگر میری چیزیں پسند آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ میں بڑی پکچر اینڈ دی اینڈ میں میرا نام ہو یا میری فیملی کا یا ایون پاکستان کا نام ہو, وہ چینج ہو سکتا. تو یہی ہوا ایگزیکٹلی. آج اگر میں دیکھوں تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ سڈنلی نو وے کہیں بھی نہیں تھا, 28 سینچری ہو گئی, 8000 رنز ہو گئے, اور اللہ کو منظور ہوا تو 10,000 رنز کرنے والا بھی, اگر اللہ کو منظور ہو تو پہلا پاکستانی ہو جاؤں گا. تو میرے خیال سے یہ وہی چیزیں تھیں کہ جو میں نے سیلف سے, اپنے آپ سے جو پرومسز کیے تھے, اور میں نے کوشش کی ہے. بعض اوقات مجھ سے بھی بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں, بعض اوقات کمزور بھی پڑا ہوں گا, لیکن یہ کہ اینڈ دی اینڈ میں پھر وہی بات کہ میں نے کوشش کی, یار میں نے کیا پرومس کیے تھے اپنے سیلف کے ساتھ, تو سڈنلی وہ سامنے آتا تو پھر تھوڑا سیدھا چل پڑتا ہوں. لیکن وہ جو محنت, کہ آپ کے فادر نے بھی محنت کی, آپ کے بھائیوں نے بھی محنت کی, وہ جو ایک تربیت, وہ جو چیز آپ کے خون میں آئی, اس سے بھی بڑا فرق پڑا یونس؟ بالکل. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم بیک مردان میں تھے تو میرے والد جو ہے وہ خزانہ شوگر مل میں تھے. تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میرے والد کام پہ جاتے تھے تو فیکٹری میں جاتے, تو ان دنوں تو خیر ایسا کوئی ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا کہ صبح جانا شام کو آنا. تو یقین کریں مجھے یاد ہے, جب مجھے وہ یاد پڑتا ہے کہ جب وہ آتے تھے تو ایون 2-3-4 دن بعد واپس آتے تھے. تو جب وہ آتے تھے تو وہ, مجھے یاد ہے کہ میری جو والد آتے تھے تو کھانا نہ کھا کے جو وہ سوتے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ ان کے وہ سو جاتے تھے, تو میری والدہ جو ہیں وہ کپڑے لے کے ان کے ببو سو رہے ہیں اور کالی گریس لگی ہوئی اور کالے ہاتھ کالے پاؤں, مجھے یاد ہے وہ ان کو صاف کر رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ پیٹرول سے صاف کر رہے ہیں, کبھی صابن سے صاف کر رہے ہیں. وہ اتنا وہ محنت سے ہوتا تھا, اور وہ ابو سو ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. تو وہ سوتے تھے 14-15 گھنٹے کے لیے سو جاتے تھے. تو میرے خیال سے مجھے وہ یاد ہے چیزیں موٹیویشن کا سبب بنی. مجھے یاد ہے کہ وہ یہ چیزیں میں نے ان سے سیکھی, اور پھر وہ جس طرح ان کی عزت تھی ہمارے پورے علاقے میں یا ہمارے پوری جہاں بھی وہ کام کرتے تھے, لوگ بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. اور وہ ان میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ میرے والد جو ہے جو ان سے نیچے ہوتے تھے, ان سے بہت محبت سے, وہ ان کو کچھ بھی کہہ دیتے تھے, وہ بھی کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے تھے, اور اینڈ دی اینڈ میں وہ ہیلپ بہت کرتے تھے. تو میرے یہ چیز آپ میں چیزیں لی, اور میں ایگزیکٹلی میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی اگر کوئی سینئر ہو, کوئی جونیئر ہو,
کہیں بھی کوئی ہو تو میں ہیلپ کرتا جاؤں. صحیح. ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی یونس خان سے تو ہم نے آغاز کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی. ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ان سے مزید بات کریں گے. کرکٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کے سٹار بیٹسمین سابق کپتان یونس خان کے ساتھ ایکسپریس اسپورٹس پیج میں مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہے. بریک پر جانے سے قبل ہم یونس سے بات کر رہے تھے. اپنے والد یوسف خان مرحوم کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کی موٹیویشن, ان کی دی ہوئی تربیت کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور آج ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یونس, یہ بتائیے, جب آپ کرکٹ آپ نے شروع کی, مردان میں پہلے کھیلے پھر یا اسٹیل ٹاؤن میں آ کر کہاں کرکٹ آپ نے شروع کہا کی؟ اقبال بھائی, اتفاق سے میرے ساتھ یہ ہوا کہ بیک یہ 89 اور 79-80 کی بات ہے. تو جب والد صاحب خزانہ شوگر مل میں کام کرتے تھے وہاں پہ مردان میں, تو سڈنلی کیا ہوا جی کہ ان کے کچھ دوست جو ہیں وہ نے کہا جی ہم کراچی چلتے ہیں, وہاں ایک مل ہے اسٹریم مل کے نام سے, اور وہاں پہ کچھ جابز آئیں گی. تو ان کے دوستوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں اور آپ بھی چلیں. تو والد گھر پہ آئے, انہوں نے میری والدہ سے مشورہ کیا اور کہا یار میں چاہتا ہوں شاید کہ ان لڑکوں کے لیے, بچوں کے لیے کچھ اچھا ہو جائے. کراچی بہت بڑا شہر ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں زیادہ اپورچونیٹیز ہوں بچوں کے لیے, پڑھائی کے لیے. تو ہم وہ فیصلہ ہوگا جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. میرے والد آئے اور ودن 1 سے 2 سال کے دوران جو ہے وہ ہم بھی کراچی شفٹ ہو گیا. ہم پہلے ہی اسٹیل ٹاؤن میں وہاں پہ رہے. اور تو اس وقت میری عمر ہارڈلی کوئی میرے خیال سے 6 سے 7 سال ہوگی. تو کرکٹ تو گلی محلے میں تھوڑا بہت کھیل, بھائی وغیرہ کھیلتے تو ان کو دیکھا کھیل. لیکن جب میں یہاں آیا ہوں کراچی میں, اور جو سمر کی کرکٹ تھی وہاں اس وقت, تو وہ بڑے اچھی لگی. کوئی بڑی ایزی تھی, آ کے بس بیٹ باؤنس آنا, اور کیونکہ وہاں ہوتا تھا کہ پچز بناؤ پہلے, اس پہ رول کرو, پھر پانی دو. یہاں پہ ایسا سچ بالکل ہی ایک نئی دنیا میں آگے کراچی میں. اور جس طرح کی کلب کرکٹ ان دنوں میں تھی, تو اس سے بہت فائدہ ہوا. ایک کلب کرکٹ چھوٹا سا ہم نے بنایا, اس کا نام تھا اسٹیل بلٹ کے نام سے. جی اسٹیل بلٹ کے نام سے جو ہے وہ جی چھوٹی ٹیم پہ ٹینس کی پہ ٹیپ بال کے اوپر سڈنلی اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہارڈ بال کی ٹیم میں. تو پھر وہ یہاں سے جو ہے نا وہ ہمارے ہو سکتا ہے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے نا ایک سلسلہ شروع ہوا, جو کہ میرے خیال سے یہ بات ہے جی 83, 84, 85 کی بات ہوگی. تو پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں کرکٹر بننے میں اس کو کراچی جیسے شہر کا بہت ہاتھ ہے, کیونکہ یہاں پہ جب ہم کلب کرکٹ کھیلے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اچھے پلیئر کو دیکھنے کا موقع ملا. تو آپ کیا سوچتے کیا ہے؟ اب آپ نے ماشاءاللہ سب کچھ اچیو کر لیا. جب آپ کو کراچی میں ہی آپ نے اپنا ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا, مجھے یاد ہے فروری 2000 میں سری لنکا کے خلاف, پھر مارچ میں آپ نے پنڈی میں اپنا ٹیسٹ کیریئر شروع کیا. جب ٹیسٹ کیپ ملی اس وقت کیا فیلنگز کیا تھیں, گھر والوں کے کیا جذبات تھے؟ کیونکہ آپ نے 98, 99 میں اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا اور پھر آپ اس کے 1-2 سال بعد ہی پاکستان کی ٹیم میں آ گئے. بالکل اقبال بھائی, اگر آپ وہ دیکھیں, میں جب انڈر 14 کھیلا, انڈر 16 کھیلا زون 5 سے, اور اس کے بعد انڈر 19 کھیلا زون 5 سے, پھر کراچی کی ٹیم میں ایک آدھ دفعہ نام آیا, پھر وہاں سے کھیلنے لگا. اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے دوست لائک کا شاہد افریدی, اس کے بعد حسن رضا, یہ سب ہم جو ہے ہم سب ساتھ کھیلتے رہے. جی ایم سی بی میں ہم سب ساتھ تھے. تو اس کے بعد سڈنلی کیا ہو کہ جی یہ جو پیریڈ ہے 91 سے لے کے 97, 98 تک, تو اس دوران مجھے کرکٹ خاص نہیں مل پائی. میں گریڈ 2 میں کھیلتا رہا, میں مردان سے کھیلا, میں ڈیرہ اسماعیل خان سے کھیلا, میں پشاور سے کھیلا, میں ہر جگہ KC سے میں کھیلا, میں اسٹریم مل سے کھیلتا رہا. جہاں مجھے موقع ملا میں وہاں کھیلتا رہا. لیکن جو 7-8 سال کا جو نا یہ ایک لرننگ پروسیس تھا میرے لیے, کیونکہ وہاں پہ فرسٹ کلاس کہیں نہیں تھی. میرے کراچی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیم بہت بڑی تھی اس دنوں میں. روشن بھی کھیل رہے ہیں, عاصم مجتبیٰ کھیل رہے ہیں, غلام علی کھیل رہے ہیں, محمود عامل کھیل رہے ہیں, جو جتنے بھی سٹارز پلیئر ہیں وہ کھیل رہے ہیں. تو مجھے وہاں پہ میرے پاس کوئی چانس نہیں تھا. تو پھر سڈنلی کیا ہوا جی, ارشد خان نے, کبیر خان نے مل کے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ کو پشاور سے کھیلنا چاہیے. تو وہاں سے پھر وہ جو ہے نا سلسلہ شروع ہوا. اور اتفاق جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک پلیئر کو جو ہے وہ فرسٹ کلاس کا ڈیبیو, فرسٹ کلاس کے میچ ہی نہیں ملتے 7-8 سال میں. لیکن جیسے ہی وہی بات ہے کہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے تو چھپر پاڑ کے دیتا ہے. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ 98 میں فرسٹ کلاس 97-98 کا سیزن کھیلا. پھر دوسرے سال ہی جو ہے نا HBL میں میری جاب ہو گئی, اور وہاں پہ ایک سیزن میں ایک اور کھیلا, اور رنز ہو گئے. پہلے فرسٹ کلاس جو ہے نا پشاور سے اس میں سے رنز ہو گئے, پھر HBL سے رنز ہو گئے. اور سڈنلی کیا ہو گیا جی, اگلے سال میں کھیل گیا, اور اس کے بعد میں ٹیسٹ میچ کھیلا, سو گیا,
पहले एक वनडे खेला और कराची में वनडे खेला। बड़ी अमेजिंग बात यहाँ पे शेयर करूंगा कि मैं कराची से मैं नहीं खेल पाया, मेरी पहली सेंचुरी फर्स्ट क्लास की अगेंस्ट कराची है। अच्छा जी, हैवी नेशनल स्टेडियम में मेरा डेब्यू भी, वनडे का डेब्यू भी वो भी कराची में हुआ। और उसके बाद फिर आपका सफर? बस फिर उसके सफर में जैसे ही वो आए, अल्लाह ने, आपको पता है कि अगर अल्लाह शुरुआत अच्छी कर दे कि हमारे मुल्क में किसी भी प्लेयर की, तो उसकी चीज़ें भी थोड़ी बहुत आसान हो जाती। तो मेरे साथ भी यही हो कि फिर मैंने 2001 से लेकर 2002-03 तक थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल किया एक आधा से, जो कि हमेशा हर नया प्लेयर करता है। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें स्मूथ होने शुरू हुई तो अल्लाह का करम है कि उसके बाद फिर अल्लाह ने सेंचुरियाँ और बस फिर पता नहीं क्या क्या कुछ करवा दिया। आपके बारे में कहा जाता है थोड़ा गर्म मिजाज है, मर्दान का खान है, सियासत नहीं आती, बाकी लोग जो है वो घुमा फिरा के बात करते हैं। यूनुस खान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है? क्या सियासत सीखने की कोशिश नहीं की कभी? नहीं, मेरे ख्याल से इकबाल भाई देखे, बात यह कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें आपकी, हम ठीक है, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो होती हैं कि वो आप कहते हैं कि यार सेल्फ खेल होती है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ, बाहर करता हूँ कि यार ठीक है, एक टाइम होता है कि एक आधा साल होता है, आप अपने लिए खेल लो, पैसे कर लो, कुछ रिकॉर्ड्स कर लो। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप ये चीज़ें देख लेते हैं तो उसके बाद फिर बड़ी पिक्चर क्या होती है? बड़ी पिक्चर होती है जी, आपका मुल्क का नाम आता है, आपकी फैमिलीज़ के नाम आते हैं कि देखिए अगर मैं आज नहीं रहूँगा तो मुझे लोग कहेंगे जी ये यूसुफ खान का बेटा था, मतलब मुझे आप भी याद कर रहे हैं, हर कोई याद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल फैमिलीज़ को भी याद होती है। तो मैंने इसलिए कोशिश की कि मैं जो बात है क्लियर कर दूं, ताकि क्लियर साफ मुंह पे कह दूं, ताकि कोई ऐसी बात ना हो कि बाद में लोग बोलेंगे जी इसने हमें ये कहा या यूं कहा, या यूं आप जो सियासत की बात कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश की मैं अगर मैं सीधा खेलता रहूं तो मेरे पास ज़्यादा चांस है आउट बोल्ड ना होने के। तो एग्जैक्टली वही, अगर आप देखें जो लोग भी सियासत करते हैं या जो हेरा फेरी करते हैं, अल्लाह की पकड़ जरूर है वहाँ पे। तो हम पे भी हमसे भी खता का पुतला है, हमसे भी गलती होती है तो हमें फौरन अल्लाह पकड़ लेता है। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना सीधा बात करो, जितना सीधा खेलूं, तो मेरे पास ज्यादा चांस है सर्वाइवल को। 21 जून 2009 को हम वर्ल्ड T20 जीते। आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ के स्वात के लोग जो थे अपने घर बार को छोड़कर चले गए थे, खेमों में थे, और फिर आपने खुशी की लहर उनके चेहरों पर दौड़ा दी। कैसे देखते हैं एक कामयाब कप्तान पाकिस्तान का, और उसी साल फिर यूनुस खान के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती है, कप्तानी छोड़ देता है। मुझे अच्छी तरह से याद है आप शारजा में थे, मैं भी वहां था, फोन आया आपका कि आपने कप्तानी छोड़ दी, क्या वजह क्या है यूनुस? देखिए इकबाल भाई, देखिए बड़ी पिक्चर ही नहीं, देखिए अगर अल्लाह मुझे, देखिए आज अगर आप मुझे किसी से भी रैंडमली किसी से पूछेंगे कि यार ये यूनुस खान किस तरह का पर्सन है या प्लेयर है, तो सबको मेरा पता है कि मैं क्या हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने ये ज़रूर अचीव किया। दो कि मेरी कप्तानी चली गई, उसके बाद एक बड़ा अमेजिंग होता है कि एक कप्तान जो है वो T20 का मेगा इवेंट, वो अपने मुल्क में भी नहीं, वो इंग्लैंड जैसे मुल्क में जाके जीत के आया। उसके बाद सडनली वो जो है वो कप्तान ही नहीं रहा, एक आधा 4 महीने के बाद वो कप्तान ही नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आप मिस्टेक्स करते हो, मुझसे भी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, और उसका जो है आप कह सकते हैं कि जो मेरे साथ हुआ उसमें किसी और का क्या हाथ होगा, मेरा अपना ही हाथ होगा उसमें। मैंने जो मिस्टेक्स की तो उसके सामने नजर आ गई। लेकिन ये है कि एंड द एंड में अगर आप देखें कि मैंने अचीव क्या किया, अगर आज मुझे श्योर है कि जब भी मेरे पीठ पीछे कोई बात करेगा तो ये जरूर कहेगा कि यार ये चाहे ये कहेंगे कि यार चलो प्लेयर है, अच्छा है या नहीं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि ये बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें हेरा फेरी नहीं है, और ये मुल्क के लिए खेलता है। ये मेरी बहुत बड़ी इज्जत की बात है, यूनुस खान के लिए ही इज्जत की बात है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखें गुफ्तगू का सिलसिला इतनी तेजी के साथ जारी है, यूनुस से हम मजीद बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन यूनुस खान के साथ एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ब्रेक पर जाने से कबल बहुत सारी जिंदगी के पहलुओं पर यूनुस खान ने बात की। अब थोड़ी सी इनसे क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। यूनुस, अगर देखा जाए आपका वनडे का जो स्ट्राइक रेट है 75.42, और अभी आपने अबू धाबी में सेंचुरी भी स्कोर की, आपने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि मैं 1 डाउन पोजीशन पर खेलना चाहता हूँ, इसकी क्या वजह, क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से इकबाल भाई, देखिए मैं भी दो लोग ये समझ रहे हो कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये भी एक फैक्टर है कि आपको मुझ जैसा प्लेयर जो कि जिसका डिफेंस थोड़ा सा बेहतर है तो उसको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। लेकिन मैं इसको दूसरे पिक्चर से, दूसरे एंगल से ज़रूर देखता हूँ कि मुझ जैसा सीनियर प्लेयर जो 14-15 साल से खेल रहा हो, और जिसको टेस्ट क्रिकेट की भी ज़्यादा खेलने का जो मैं रेगुलर जो खेला और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से अगर हम जैसे प्लेयर टॉप ऑर्डर पे जाएंगे, चाहे वो ओपनिंग की शक्ल में है, चाहे वो 1 डाउन की
کی شکل میں ہے. تو میرے خیال سے وہاں پہ ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ ہے. اگر آپ دیکھیں جس میچ میں 100 ہوا ہے میرا, 2 کے شروع میں جاتے ہی ہمارے وکٹیں گری ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 20 سے 25 اوور تک تو ہمارا, اگر آپ رنر دیکھیں تو 4 ساڑھے 4 رنز کا تھا. لیکن انڈین میں جب ہم پہنچے تو ایون اگر مجھ سے وہ مسٹیک نہیں ہوتی اور میں وہاں آؤٹ نہیں ہوتا تو میرے خیال سے 7 رنز کا فرق تھا. اور وہ جو رن, 300 رن چیز کر رہے تھے, جو کہ ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا 9 اور 10 کی ایوریج تھی, تو انڈین میں تو ہم نے کور کر لیا تھا. تو میرے خیال سے مجھے ایسا پلیئر اگر نمبر 3 پہ جائے گا جو کہ یوز ٹو ہے اس نمبر سے. اگر آپ نے کرکٹ دیکھے ون ڈے میں, ٹیسٹ کرکٹ میں 2 کے, میں ان دونوں آگے نمبر 4 کھیلتا ہوں ٹیسٹ کرکٹ میں, لیکن میں تو ساری زندگی اپنی کرکٹ جو ہے نمبر 3 ون ڈاؤن نہیں کھیلتا رہا ہوں. تو میرے خیال سے اگر ہم جیسے سینئر پلیئر وہاں جائے گا اور وہ جا کے 35 سے 40 اوور کھیلیں گے تو اس سے ٹیم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. بڑی جو میں ہمیشہ بات کر رہا ہوں, بڑی پکچر کیا ہونی چاہیے, بڑی پکچر کو فائدہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے اس لیے میں نے بار بار یہ کہا کہ مجھے اگر نمبر 3 جانے دیا جائے تو میرے خیال سے بہت زیادہ چانس ہے میری پرفارمنس کرنے کا بھی اور ٹیم کو بھی فائدہ ہونے کا. اچھا یہ بتائیں, بیٹنگ تو آپ کی زبردست ہے, 28 سینچریاں ٹیسٹ میچز میں, 7 سینچریاں ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں, ٹوٹل 35 سینچریاں. فیلڈنگ کے شعبے میں بھی یونس خان نے ایکسل کیا ہے, 105 کیچز ٹیسٹ میچز میں, 133 کیچز ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں. یہ فیلڈنگ اس پر, اور آپ کی جو فٹنس بتاتی ہے کہ لگتا نہیں کہ آپ اتنی عمر کے ہیں, کہ فیلڈنگ یہ کتنا, اس پہ کتنا کنسنٹریٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے اقبال بھائی اس میں ایک تو وجہ ہمارے کوچز کی بھی ہے. اگر آپ میری کلب کرکٹ کی شروعات دیکھ لیں, جب میں اسٹیل ٹاؤن جم خانہ میں کھیلتا تھا یا ایون اسٹیل بلٹ میں کھیلتا تھا, تو اس میں جو ہمارے پاس وہاں لوگ تھے وہاں پہ, مطلب ہے کہ میرے بھائی کی شکل میں, ان کے دوستوں کی شکل میں, اصغر بھائی کی شکل میں یا فصیح بھائی کی شکل میں, تو وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ جی کہ ایک آگے جا کے جو کرکٹ ہونی ہے وہ آل راؤنڈرز کی ہونی ہے. تو وہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا اگر آپ بیٹسمین ہیں تو اس کا اچھا آپ کو فیلڈر بھی ہونا چاہیے. اور یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ بیٹنگ بھی کر لیں, بالنگ بھی کر لیں اور فیلڈنگ بھی کر لیں, لیکن 2 شعبے میں بہت ضروری اچھا ہونا. تو میں نے وہ چیزیں وہاں سے پک کی جب میں چھوٹی عمر میں تھا. میں نے سوچا کہ یار اگر مجھے بیٹسمین اچھا بننا ہے تو اگر مجھے کسی اچھی ٹیم میں جا کے اپنی جگہ بنانی ہے تو مجھے فیلڈر بھی اس کلاس کا ہونا چاہیے. پھر میں نے کوشش کیا کہ میں صرف یہ نہیں کہ میں گراؤنڈ فیلڈ پہ ہی نہیں کیا, میں نے کوشش کی کہ میں گراؤنڈ فیلڈ میں بھی اچھا رہا ہوں, میں سلپ میں بھی اچھا کھڑا رہا ہوں, میں ایون سلی پہ, اگر آپ میں سلپ پوزیشن پہ دونوں طرف جو ہے نا میں نے بڑے اچھے کیچز ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ میں ہر پوزیشن پہ میں کسی کو موقع نہ دوں. مجھے جب موقع ملے گا تو مجھے سلپ کا فیلڈر بھی اچھا ہونا ہے. میں نے پوائنٹ پہ بھی بڑے عرصے پاکستان ٹیم میں کی ہے, کور میں کرتا رہا ہوں. میری تھرو بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ اگر میں کبھی باؤنڈری پہ فیلڈنگ کروں تو وہاں مجھے کیچ اور تھرو کرنے بھی ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں نے ایک اچھا بیٹسمین ہونے کے ساتھ اچھا فیلڈر بھی ہونا چاہیے. لیکن میں اس میں ایک بات ضرور مینشن کروں گا کہ یہ سیلف پہ ہوتا ہے. اگر آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کی فیلڈنگ اچھی نہیں ہے, کھلاڑی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو یہ پرسن پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا سوچنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے. تو میرے خیال سے میں نے یہ کوشش کی کہ جس دن میں بیٹنگ سے کچھ نہ کر سکوں تو میں فیلڈنگ سے کچھ کر لوں, جس دن میں خدا نخواستہ فیلڈنگ میں کچھ نہیں ہوا تو میں بیٹنگ میں اس کو کور کر لوں, تاکہ ٹیم پہ بوجھ نہ ہو. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ آج آپ میں ریکارڈ دیکھیں تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہاں بھی اللہ نے وہ پہلا پاکستانی پلیئر مجھے بنا دیا, جو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی جس کے 100 کیچز ہیں اور اس کے بعد ون ڈے میں بھی 100 کیچز ہیں. تو میرے خیال سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے ملک کی, اپنے ٹیم کے کام آ سکوں. اور بولنگ بھی کی آپ نے, 9 وکٹیں آپ کی ٹیسٹ میچز میں, 3 وکٹیں ون ڈے میں, 3 وکٹیں T20 میں, وکٹ کیپنگ بھی کی. ایک بار مزے کی بات ہے کہ اگر آپ میری کرکٹ دیکھیں گے تو وہ کیپنگ میں بھی کیچ ہوئے ہوئے ہیں, ہاف بریک میں بھی آؤٹ کیے ہوئے, لیگ بریک میں بھی کیے, فاسٹ بولنگ میں بھی کیے, میڈیم پیس میں بھی کیے. تو میرے خیال سے وہی بات ہے کہ وہ آل راؤنڈر وہ جو بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کفیل بھائی, رائٹ آرم لیفٹ آرم اور یہ وہ. تو میں نے کوشش یہی کی کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ہر جگہ سے لیتا رہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹیم کے کام آ سکوں, صحیح میں کچھ کر سکوں. اور آپ نے لائیو دیکھے تو میں نے ایک 2 کوچنگ کورس بھی کیے ہیں تاکہ ان کیس اگر مجھے اپنی بیٹرمنٹ کرنی تو میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے سامنے مجھے پتا دو کہ یار اگر میں نے سر ٹھیک کرنا ہے, میرا ہاتھ باہر جا رہا ہے یا کسی بالر کا جو ہے آؤٹ سوئنگ ہو رہا ہے, ان سوئنگ اس کا کیوں نہیں ہو رہا, یا فیلڈنگ پوزیشن ہے, ساری چیزیں
تو میں نے کوشش کی کہ مجھے سمجھنا، کیونکہ ایٹ لیسٹ مجھے جو پروفیشن میں ہوں ایٹ لیسٹ مجھے کچھ تو اس کا پتا ہو. دو کہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت بیسک 2-4 چیزیں مجھے پتا ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں نے کوشش کی کہ میں سب کچھ سیکھتا جاؤں اپنے لائف میں. چھکے آپ کے 55 چھکے ٹیسٹ میچز میں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یونس خان سلو کھیلتا ہے، لیکن آپ کی اننگز میں نے دیکھی بڑی لمبی اننگز، ڈبل سینچریاں بھی. وسیم اکرم کا ریکارڈ جو 57 چھکوں کا ہے وہ بھی آپ کی اب دسترس میں ہے، اگر آپ 2-3 چھکے اور مار لیں گے تو یہ کیا ہے؟ لوگ اقبال بڑا امیزنگ ہے. میں خود بھی مجھے نہیں پتا تھا، لیکن سڈنلی جب بھی دبئی میں، دبئی ابو دھابی میں اور شارجہ میں میچ ہو تو سڈنلی اسکرین پہ آ گیا جی کہ یونس خان جو ہے وہ اتنے چھکے ہو گئے. اور میرے خیال سے پہلے تو میرے خیال سے یوسف بھائی کے تھے، اس کے بعد پھر شاہد کے تھے، پھر عمران خان سے بھی ریکارڈ برابر ہو گیا. اب جب دیکھا، جب رات کو میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا جی کہ میں صرف وسیم بھائی سے 2 چھکے پیچھے ہوں ٹیسٹ کرکٹ میں، جو سب سے ہائیسٹ ہے. پاکستان 57 ہے، میرے خیال سے میرے 55 ہے. تو یہ امیزنگ ہے. میں وہی بات ہے کہ دیکھیں جتنا بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ مجھے دو کہ میرا کیریئر کوئی 14-15 سال کا ہی ہے، میرے کو 24-25 سال کا نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے میں جتنا مجھے اللہ نے اچیو کروا دیا تو اس میں اللہ کا بہت بہت کرم ہے، بہت بہت شکر ہے اللہ کا. کہتے ہیں نا کہ جو پھلدار شاخ ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور یونس خان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اچیو کرایا، ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی سچائی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت اور ملک کا پرچم بلند کرنے کی صلاحیت کی وجہ سب کچھ ہوا. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آخری چنک میں مزید کچھ بات کریں گے یونس خان سے. یونس خان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں بریک کے بعد. یونس یہ بتائیے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے اچیو کر لیں، T20 کے کپتان رہے، ٹیسٹ کے کپتان رہے، اب چونکہ آپ کا کیریئر جو ہے اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، کیا خواہش کیا ہے؟ اب تو ورلڈ کپ نزدیک آ رہا ہے 2015 کا، کوئی ایسی خواہش ہے یونس خان کی؟ ابھی ہم نے آپ کے سارے کارنامے گنوا دیے، آپ کی سینچریاں، انڈیا میں آپ نے ڈبل سینچری اسکور کی، کوئی ایسی خواہش جو دل میں ہو کہ یہ پوری ہو جائے؟ نہیں بالکل، اقبال بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے، وہ جتنی خواہش ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی خواہشیں تھیں وہ ساری پوری فلفل کر دی، آلموسٹ کر ہی دی ہے. کہ میں نے سوچا کہ میں ایک اچھی فیملی میں پیدا ہوں، اللہ نے مجھے جو ہے ایک اچھی فیملی دی. پھر میرے اپنے جو ہے نا ایک میرا بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، میں کوشش کروں گا اچھا طریقے سے میں رائز کر سکوں. بیٹے کو شوق ہے اویس خان کو؟ جی وہ ملٹی اسپورٹس مین ہے، وہ سب اسپورٹس کھیلتا ہے جی. بیٹی کو میرا بڑا شوق ہے، وہ چھوٹی سی ہے لیکن ان کو کافی اویئرنیس ہے. مجھے ایسے دوست ملے، آپ جیسے لوگوں کے شکل میں مجھے اچھے دوست ملے، مجھے بھائی بہن اچھے ملے، مجھے پاکستان سے کھیلنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ نے ایک T20 بھی جتا دیا. میرے آلموسٹ میرے خیال سے میں سب پلیئر کے ساتھ سوائے جاوید بھائی اور عمران بھائی کے ساتھ میں نہیں کھیلا، باقی جتنے بھی لیجنڈری پلیئر تھے آلموسٹ جو میرے ایرا کے پلیئر وسیم، وقار، ان کے ساتھ میں کھیلا. راشد بھائی کے ساتھ دیکھیں ساری عمر بھر میں ان کو سامنے میں چھوٹے سے بڑا ہو گیا، ان کے ساتھ پھر میں نے ڈریسنگ روم بھی شیئر کیا انٹرنیشنل میں. باسط بھائی کے ساتھ میں بہت زیادہ رہا. حارث خان کے ساتھ میں جو ہے نا، حارث بھائی کے ساتھ میں بہت یہ ٹائم میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں. میرے خیال سے آلموسٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری خواہشیں پوری کر دی. لیکن ایک خواہش جو کہ جب 92 کا ورلڈ کپ جیتے پاکستان جیتا تو میری بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایسی ٹیم میں بھی ہوں جس میں کوئی میگا ایونٹ ہو، جس میں پاکستان جو جیتے. ہاں دو کہ اللہ نے سڈنلی جو ہے 2009 میں وہ میری کپتان میں کرا دیا. لیکن میری یہ خواہش ہے جی کہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ پوری کر سکتا ہے کہ کسی کا جو نیکسٹ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں، جو پرفارمنسز اللہ نے جاوید بھائی سے، انضمام الحق سے، رمیش راجہ سے، عمران خان سے اس 92 کے ورلڈ کپ میں کروائی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی یہاں پہ کچھ ایسی پرفارمنس کرا دے، کیونکہ وہاں پہ ٹاپ کی ٹیمیں ہیں، انڈیا موجود ہے، آسٹریلیا موجود ہے، ساؤتھ افریقہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی ایسی پرفارمنس کچھ میچوں میں کرا دے، جیسے اور وہ پرفارمنس جو صرف میں انڈیویجول نہ ہو، وہ پرفارمنس جو ٹیم کے کام ہے اس کی وجہ سے، جس طرح انضمام نے وہ بیک ٹو بیک 2 سیمی فائنل اور فائنل میں پرفارمنس کی، اگر ایسی کوئی پرفارمنس اللہ مجھ سے کرا دے تو میرے خیال سے میں ہیپی مین ہوں گا اس ارتھ پہ کہ میری پرفارمنس جو ہے میری ٹیم کے کام آئی. تو اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ پاکستان میں کھلاڑی جو ہے عموماً ان کا
کا کرکٹ کیریئر بڑے افسوسناک دردناک انجام سے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. گریٹ حنیف محمد سے آپ لے لیں, بہت سارے. یونس خان نے ساری کرکٹ عزت سے کھیلی, تو اب ارادے کیا ہیں یونس خان کے؟ جب تک دم ہے, ہاتھوں میں پاؤں میں جان ہے, جب تک کھیلیں گے, یا پھر وہی اسی ٹرینڈ پر آپ جانا چاہتے ہیں جو پاکستان؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیں, میں ہمیشہ یہ آپ سے بھی میں نے شیئر کیا ہے, میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ثاقب سے بھی بہت زیادہ شیئر کیا. ایون ایسا ٹائم بھی آیا, آج سے نہیں, کوئی پچھلے 2007 کے ورلڈ کپ کی میں کہا میں ریٹائر ہو جاؤں, ٹھیک ہے جی, میں اس وقت میں نے یہ سوچا اور کہ میں ریٹائر, لیکن پھر میں نے ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ دیکھیں اگر مجھے جانا ہے تو کچھ ایسا کچھ کر کے جاؤں جس طرح میں 2009 کے ورلڈ کپ میں اگر میں پہلے سے اناؤنس کر دیتا تو اس کا اتنا مزہ نہیں آنا تھا, لیکن جب میں گیا اور پرفارمنس کرائی اللہ نے, جس طرح پھر میں وہاں چھوڑ کے گیا ہوں, تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے. اگر آج میں اناؤنس کر دوں کہ جی میں ورلڈ کپ کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا, تو میرے خیال سے وہ جو ایک چام ہے نا وہ ختم ہے. تو آپ سوچتے بعد کو یار بس اب تو ایسے بھی آخری ورلڈ کپ ہے, آخری 1-2 میچ رہ گئے, بس مطلب کہ بس وہ کھانا پوری. تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کر, میں نے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے بہت زبردست ایک پلان بنایا ہوا ہے, اور میں انشاءاللہ بہت جلدی وہ شیئر کروں گا. لیکن میں یہ مزہ نہیں چاہتا, میں یہ اس کا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا کہ میں ابھی اناؤنس کر دوں گا جی میں ورلڈ کپ میں میرا آخری ٹورنامنٹ ہوگا یا آخری ون ڈیز ہوں گے, میں چھوڑ دوں گا. تو سر کیونکہ انسان ہے, انسان پھر جو ہے نا ایزی آپشن کی طرف جاتا ہے. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ جس میں جس طرح گریٹ سچن ٹنڈولکر گئے, جب سب ساری قوم اس کے لیے کھڑی تھی. مجھے یاد ہے, مجھے بہت اچھا لگا جب اسٹیو ریٹائر ہو کے جا رہے تھے تو وہ سب کھڑے تھے اور رو کے جا رہے تھے. ایون اگر آپ اس کی اسٹیو کی وہ اننگ دیکھ لیں جب انڈیا کے خلاف کھیلا تھا آخری اپنی آخری اننگ, تو 80 آؤٹ پہ کھیل رہا تھا اور آرام سے وہ 100 کر سکتا تھا, لیکن اس نے وہاں بھی ٹیم کی ریکوائرمنٹ کو رکھتے ہوئے اس کو 7-8 رنز کی ایوریج چاہیے تھی اس میچ جیتنے کے لیے, ٹیم کے لیے وہ آؤٹ ہو گیا. اور ایون اگلے دن مجھے یاد ہے یہاں پہ پی سی میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, تو ہم بہت سے لڑکوں نے شیئر کیا یہ پاگل تھا یار, کل آرام سے اپنے 100 کرتا, آخری میچ میں 100 کر جاتا. تو میں نے کہا نہیں, یہ ٹیم کے لیے, یہی ایک مین ہوتا ہے جس کے لیے لوگ آج کل کھڑے ہوئے تھے. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کچھ کر کے جاؤں کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو, میری لوگ قوم کھڑی ہو, اور مجھے عزت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کوچنگ کی طرف آنے کا ارادہ؟ بیچ میں خبریں آ گئی تھی کہ یونس خان جو ہے کوچ بن جائیں گے, آپ نے کوچنگ کورسز بھی کیے ہیں, اکیڈمیز بھی بنانے کا, کوئی اکیڈمی کا بھی ارادہ کیا ہے؟ بالکل اقبال بھی, دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, خاص طور مردان کے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کچھ کر کے جاؤں کہ جو میں جو نہ کچھ نہ ہوتے ہوئے میں نے بہت کچھ اچیو کیا. میرے خیال سے اگر وہ انوائرمنٹ اور وہ فیسلٹیز وہاں دے دی جائے یا پورے پاکستان میں دے دی جائے, تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی اچھے پلیئر ہم نکل کے پروڈیوس کر سکیں. تو میرے خیال سے میرے ذہن میں یہ چیزیں ہیں کہ میں نے پے بیک کرنا ہے, اور پے بیک کیسے کرنا ہے کہ میرے ذہن میں میرے پاس ایسی کچھ چیزیں ہوں جس میں آپ دیکھو گے لوگ اکیڈمی بنا کے جو ہے وہ آتے ہیں, پریکٹس ہوتی ہے اور چلے جاتے ہیں, کمرشلزم ٹائپ. میرے ذہن میں یہ کہ میں کوئی ایسی جگہ ہو یا ایسی انسٹیٹیوٹ ہو میرے پاس, اکیڈمی ملک کو لڑکے جہاں پہ ملک کے لیے فٹنس وائز بھی اور سارے سپورٹس ہم کور کر سکتے ہیں, نہ کہ صرف کرکٹ. اگر آپ دیکھیں پاکستان کی کرکٹ, پاکستان کے سپورٹس آپ دیکھیں تو دیکھیں جی ہمارے اسکواش میں بہت بڑا نام تھا, ہاکی میں ہمارا بہت بڑا نام تھا, اب تو ہاکی پھر ہماری بڑی بہتر ہوتی جا رہی ہے, کرکٹ ہو گئی, سوکر میں دیکھیں سنوکر ہمارے پاس, اگر آپ دیکھیں سوکر میں ہمارے پاس اتنے بڑے نام نہیں رہے, لیکن ہم سب اس کو فالو کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو تو میرے پاس کوئی ایسی جگہ ہو, ایسے انسٹیٹیوٹ ہو جس میں ان کو ایک پڑھا بھی سکوں, ایک اچھا معاشرے کے لیے ایک انسان بھی بنا سکوں, اور سپورٹس میں بھی آگے جا. تو یہ ہے میری پلاننگ, اگر کبھی اللہ نے مجھے اس کو پوری, مجھے امید ہے کہ اللہ ضرور یہ پوری کریں گے. فشنگ پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ آخری سوال بتائیں. لوگ کہتے ہیں کہ یونس خان جب جاتا ہے موبائل بند, فشنگ پہ مچھلیاں پکڑا سے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اب چھوڑ دیے؟ نہیں اقبال بھی بالکل, اور بالکل جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں مہدی حسن ٹیٹو بھائی, اور اسٹی مل سے بھی کھیلتے رہے, ان کا ایک جم بھی ہے. فشنگ تو صبر آزما کام ہے نا, کہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہی پیشنس آپ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آگے 2-3-4 دنوں میں ایک پروگرام آرگنائز کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی لگے گا. تو جب آپ جائیں گے تب پتہ چلے گا. میرے خیال سے میں شورٹی دیتا ہوں, جب آپ واپس آئیں گے اس کرسی پہ بیٹھیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی پروگرام کریں اس میں آپ یہ ضرور مینشن کریں کہ کتنا مزہ آیا فشنگ میں, کتنا پانی کے قریب رہ کے, کتنا نیچر کے قریب رہ کے کتنا مزہ آیا, آپ خود اپنے منہ سے بولیں گے. یونس وقت بہت کم ہے کیونکہ اب ہمیں آپ سے اجازت لینی, لیکن بڑی زبردست گفتگو رہی. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے, اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. یونس خان سے گفتگو اور بہت ساری چیزیں پوچھنا چاہ رہے تھے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے وفا کی تو آئندہ پھر کسی پروگرام میں ان کو مدعو کریں گے. ہمیں امید ہے کہ یونس خان کے ساتھ کی گئی آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.